अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप सब लोगों के साथ चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप ना करें। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिजनेसमैन, वर्कर्स, उन तमाम लोगों के लिए है जो चाइना में है या फ्यूचर में चाइना आना चाहते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर इसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज की जो टेस्ट है, जिसके बोलते हैं, जिसके के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन पहले अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ लैंग्वेज की, तो चाइनीज़ लैंग्वेज की हिस्ट्री तकरीबन 6000 साल पुरानी है। पहले ही लोग टॉर्टर शेल्स, बोन्स और लोहे के बर्तनों पे ही चाइनीज़ लिखते थे। जो पुराने लोग थे चाइनीज़, और उस टाइम की चाइनीज़ बहुत ही मुश्किल थी। उसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू आजकल जो ज़ुबान बोल रही है यहाँ पे ये लोग, सिंप्लीफाइड चाइनीज़। तो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ ट्रेडिशनल चाइनीज़ के मुकाबले में बहुत ही आसान है। और आजकल चाइना में जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है सिंप्लीफाइड चाइनीज़, जिसको मैंडेरियन और पुतुनख्वा बोलते हैं। पुतुनख्वा सारे चाइना में, मतलब नेशनल और इंटरनेशनली दोनों यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अलावा हर सिटी या हर प्रोविंस, हर सिटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर प्रोविंस का अपना अपना डायलेक्ट से अपनी अपनी ज़ुबान है। लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज सब के लिए मैंडेरियन, जिसको पुतुनख्वा बोलते हैं। लेकिन पहले तो ये लोग कम्युनिकेशन करते थे लिखाई के ज़रिए, मतलब एक दूसरे को ख़त लिखते थे, तो इसी तरह कम्युनिकेशन करते थे। क्योंकि उस टाइम के लोग ये ज़ुबान बोल नहीं सकते थे, ये बहुत मुश्किल ज़ुबान थी। लेकिन टाइम के साथ साथ ये इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया, और टाइम के साथ वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज सिंप्लीफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज में चेंज हो गया। तो इसके बाद लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया। ये लोग फिर एक दूसरे के साथ बोलते थे, लेकिन पहले इसी तरह नहीं था। पहले ये लोग एक दूसरे को ख़त लिखते थे, और टाइम के साथ साथ ये सब कुछ इम्प्रूव हो गया। छोटी सी हिस्ट्री थी चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में। लेकिन अभी जो चाइनीज़ लैंग्वेज की टेस्ट है, उस टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो चाइना में हैं या फ्यूचर में चाइना आना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग अगर चाइना आ जाए और आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको मुश्किलात का सामना पड़ता है। क्योंकि चाइनीज़ लोग सिर्फ चाइनीज़ ही बोलते हैं, ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते। इंग्लिश तो उन लोगों की बहुत ही वीक है, लेकिन जिनको आता है वो बोलता भी नहीं है। तो मजबूरन जो चाइना में है या फ्यूचर में आना चाहते हैं, उनको मजबूरन चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और इस लैंग्वेज में फिर टेस्ट है, मुख्तलिफ लेवल्स है, इसके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसके अलावा HSK भी है, लेकिन वो अलग चीज़ है, इसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ HSK 1 से लेकर लेवल 6 तक की सारी डिटेल्स, कि HSK 1 लेवल में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, 5 में और 6 में क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HSK लेवल 1 से। HSK लेवल 1 जो कि बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज है। और HSK लेवल 1 का एग्ज़ाम अगर आपने पास करना हो, या आप ये सोचते हो कि मैं HSK लेवल 1 तक चाइनीज़ याद करो, तो HSK लेवल 1 के लिए 150 वर्ड्स हैं, वोकेबलरीज। आपने 150 वर्ड्स याद रखनी है, और इसके साथ साथ जो बेसिक ग्रामर है वो याद करनी है, और फिर आपने एग्ज़ाम देना है। तो HSK लेवल 1 तो बिल्कुल ही ईजी है, 150 वर्ड्स। इसके अलावा HSK 2 के सारे वर्ड्स 300 वर्ड्स वोकेबलरी आपने याद करनी है, और इसके साथ साथ जो बेसिक ग्रामर है वो आपने याद करनी है। इसके बाद HSK 3 में सारे वर्ड्स है 600 वर्ड्स आपने याद करनी है वोकेबलरी। इसके करेक्टर्स, ओपिनियन आपने लिखनी है, उसको समझनी है, और उसके साथ जो बेसिक ग्रामर है वो आपने याद करनी है। इसके अलावा इसके बाद है HSK 4 के टोटल वोकेबलरीज वर्ड है
1200 ورڈز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو لکھنا ہے، کریکٹر، پینین سب کچھ آپ نے یاد کرنی ہے، اس کو لکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کا جو بیسک گرامر ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو HSK5 ہے، HSK5 کے سارے ورڈز ہے 2500، مطلب 2500 ورڈز آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کی جو بیسک گرامر ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کو آپ نے لکھنا ہے، اس کی کریکٹرز کو سمجھنا ہے، پینین کو سمجھنا ہے، تاکہ کل اگر آپ کو ایگزام دینا ہے، آپ جا کے ایگزام میں بیٹھ جائے تو آپ کو یہ لازمی پتہ ہو کہ کون سا کریکٹر ہے، اس کی پینین کیا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں، کہ اینڈ میں یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ کریکٹر کیا ہے، پینین کیا ہے۔ لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان لیولز کے کتنے ورڈز ہیں اور کس طرح اس کے لیے پریپریشن کی جاتی ہے۔ HSK5 کی ہے 2500 ورڈز، اور سب سے ہائی لیول، ایڈوانس لیول HSK6، اس کے 5000 ورڈز ہے۔ 5000 ورڈز آپ نے یاد کرنی ہے، پینین، کریکٹر، سب چیزیں۔ اور اس کے علاوہ HSK1 اور 2 پرائمری لیول کے ہیں، 3 and 4 انٹرمیڈیٹ لیول، اور 5 and 6 یہ بالکل ایڈوانس لیول کے ہیں۔ آج کل چائنا میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ ایئر، جب اسٹوڈنٹس چائنا میں آ جائے تو فرسٹ ایئر میں ان تمام اسٹوڈنٹ نے HSK4 کلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس نے HSK4 پاس نہیں کیا تو یونیورسٹی والے اس کو آگے پروموٹ نہیں کریں گے۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل چائنا میں، اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے مسٹ ہے HSK4۔ اور اس کے علاوہ یونیورسٹیاں ایسی بھی ہے جو HSK5 بھی اسٹوڈنٹس سے مانگتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے۔ HSK4 کامن ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو جو اسٹوڈنٹ چائنا میں اگر ہے یا فیوچر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ چائنیز زبان سیکھ لے، ان کے ٹیسٹ دے اور وہ HSK سرٹیفکیٹ حاصل کرے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر چائنا میں HSK سرٹیفکیٹ نہ ہو، چائنیز اس کو یاد نہ ہو، چائنیز نہیں آتی اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹس کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے چائنا میں۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ انڈر گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ، ماسٹرز، PhDs، MPhil جو اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں چائنا میں، تو آج کل اسکالرشپ بھی HSK کے بغیر نہیں ملتا۔ تو ان تمام اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چائنیز لینگویج سیکھ لے، ٹیسٹ پاس کرے اور HSK سرٹیفکیٹ حاصل کرے، تاکہ جب وہ اپلائی کرتے اسکالرشپ کے لیے تو اپلائی کے وقت ان سے یہ مانگ دیتے کہ آپ کے پاس HSK سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ہو تو اس کا اسکالرشپ تو 100% ہے، اور جو انڈر گریجویٹ ہے، MBBS لیول کے یا انجینئرنگ جو بھی ہے، تو ان کے لیے تو HSK4 فرسٹ ایئر میں مسٹ ہے۔ تو مطلب چائنیز لینگویج ہر حال میں سیکھنی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرو کہ چائنیز لینگویج بالکل مشکل نہیں ہے۔ بگنر کے لیے تقریباً 6، 7، 8، 9 مہینے لگتی ہے۔ جب آپ فرسٹ ٹائم سٹارٹ کریں چائنیز لینگویج تو آپ سے تقریباً 7، 8، 9، 10، 1 سال آپ سے لے سکتا ہے۔ 1 سال میں آپ اچھی طرح چائنیز سیکھ سکتے ہو، HSK4 بھی پاس کر سکتے ہو، اور مے بی 5 بھی آپ پاس کرو، لیکن 5 اور 6 تھوڑا ایڈوانس لیول کے، لیکن HSK4 تک 1 سال، تقریباً 8 مہینوں سے لے کر 1 سال تک آپ ایزیلی، اگر آپ بگنر ہو تو آپ پاس کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ابھی بات ہے کہ چائنیز لینگویج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیڈیٹی ہے، کوئی مدت ہے کہ کبھی ایکسپائر ہو رہا ہے، کتنے ٹائم میں۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے HSK سرٹیفکیٹ اگر آپ نے اسی سال HSK سرٹیفکیٹ سال پاس کیا، آپ کے پاس HSK سرٹیفکیٹ آ گیا، تو اب سے لے کر اگلے 2 سال تک آپ کا سرٹیفکیٹ چائنا میں چلتا ہے۔ آپ جہاں بھی جاؤ گے، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو گے، جہاں بھی آپ جاؤ گے، آپ کا جو HSK سرٹیفکیٹ ہے وہ 2 سال تک چلتا ہے۔ لیکن جو بزنس مین، ورکرز، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو بھی ہے، اگر ان کے پاس HSK سرٹیفکیٹ ہو تو وہ لائف ٹائم ہے، وہ ایکسپائر نہیں ہوتا۔ صرف اسٹوڈنٹس کا HSK سرٹیفکیٹ 2 سال میں ایکسپائر ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی بات کرتے ہیں اسکور کی کہ HSK1 سے لے کر HSK6 لیول تک اسکور کتنا ہوتا ہے۔ تو HSK1
اور 2 HSK1 اور 2 لیول کے اسکور 200 پوائنٹ سے، اور اس 200 پوائنٹ میں سے آپ نے 120 لینی ہے۔ HSK3 سے لے کر 6 تک ٹوٹل 300 پوائنٹس سے، اور ان 300 پوائنٹس میں آپ نے 180 پوائنٹس لینی ہے۔ اگر آپ 181 پوائنٹس لے تو آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا۔ HSK ٹیسٹ کی پیٹرن، HSK ٹیسٹ کی پیٹرن یہ ہے کہ HSK لیول 1 اور 2، اس میں صرف اور صرف لیسننگ اور ریڈنگ ہوتے ہیں، صرف 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ لیکن HSK 3، 4، 5 اینڈ 6 اس میں 3 پارٹس ہوتے ہیں، پہلے لیسننگ، اس کے بعد ریڈنگ اور اس کے بعد رائٹنگ۔ تو پہلے 2 لیول تو کافی ایزی ہے، لیکن جو 3، 4، 5 اینڈ 6 یہ جو 4 لیول ہے یہ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے لیسننگ پارٹ، ریڈنگ پارٹ اور پھر رائٹنگ پارٹ یہ آپ نے کرنی ہے۔ اور جو ٹیسٹ ٹائپ ہے، مطلب HSK ٹیسٹ کس طرح ہوتے ہیں، تو اس کے 2 ٹائپس ہے، ایک ہوتا ہے کمپیوٹر بیس اور ایک ہوتا ہے پیپر بیس۔ پیپر بیس مطلب آپ نے پیپر پہ خود لکھنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کمپیوٹر بیس، آپ نے بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے اور کمپیوٹر میں سب کچھ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں کمپیوٹر والا پیپر سے ایزی ہے، کیونکہ پیپر میں آپ نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گا، آپ کو کریکٹرز سب چیزیں مطلب زیادہ ٹائم آپ نے لکھنی ہے، آپ کو اس کے ساتھ فیملیئر ہونا ہے۔ لیکن جو کمپیوٹر بیس ہے وہ بالکل ہی میرے خیال میں ایزی ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ نے صرف کریکٹرز کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا کریکٹر ہے اور اس کی پینین۔ جب آپ کو پینین اور کریکٹر کا پتہ ہو تو آپ بس ایزیلی کی بورڈ پہ ٹائپ کریں، سامنے آپ کو کریکٹر آ جائے گا، آپ اس کو کلک کریں، اس کو ٹائپ کریں۔ تو ایک پیپر بیس ہے، کمپیوٹر بیس ہے، تو یہ دونوں ٹائپ ہے۔ اور HSK ٹیسٹ ہر مہینے میں ہوتا ہے، ہر مہینے میں ہوتا ہے، اور رجسٹریشنز مطلب ایگزام جب سٹارٹ ہوتا ہے تب 1 مہینہ پہلے رجسٹریشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب رجسٹریشن ہو جائے اس کے 1 مہینہ بعد پھر ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کے 1 مہینے بعد رزلٹ ہوگا، لیکن رزلٹ کا کنفرم نہیں ہے، رزلٹ ٹائم لے سکتا ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارمل ٹائم جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ ابھی بات کرتے ہیں بینیفٹس کے کہ HSK ٹیسٹ کے کیا فائدے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے چائنا میں HSK 4 ہو یا 5 ہو بہت ہی مسٹ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس HSK سرٹیفکیٹ کے بغیر آگے پروموٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ چائنا میں جب آپ MBBS کے لیے آتے ہو تو پہلے سال میں آپ کو چائنیز پڑھاتے ہیں، پھر آپ سے یہ ایگزام لیتے ہیں HSK والا۔ اگر آپ نے اس ایگزام کو پاس کیا تو آپ کو آگے پروموٹ کریں گے، اگر آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ دوبارہ پڑھو گے یا واپس جاؤ گے اپنی کنٹری میں۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی بینیفٹس یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے پاس HSK سرٹیفکیٹ ہو تو وہ آسانی سے اپنے MBBS یا انجینئرنگ کے 2nd ایئر میں ایزیلی وہ پروموٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو MBBS والوں کے لیے، اس کے علاوہ جو ماسٹر، PhDs، MPhil، پوسٹ ڈاک جو اسکالرشپ پہ آنا چاہتے ہیں چائنا میں، تو ان کے لیے لازمی اس لیے ہے کہ آج کل جو اسکالرشپ مل رہے ہیں تو بعض اسکالرشپ میں تو مینشن بھی ہے کہ آپ کے پاس HSK ہے یا نہیں۔ اگر مینشن ہو تو پھر تو بہت لازمی ہے کہ آپ کے پاس HSK 4 یا 5 ہو۔ اگر مینشن نہ ہو اور آپ کے پاس ہو تو مطلب اگر آپ اپلائی کے وقت HSK 4 اپنے CV میں آپ نے لکھ دیا ہو اور آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کے چانسز زیادہ ہے کہ آپ ایزیلی HSK 4 یا 5 کے ساتھ اسکالرشپ ایزیلی حاصل کریں۔ 3rd نمبر پہ ہے ورکرز ان بزنس میں، وہ لوگ جو چائنا میں ورک کرتے ہیں، مطلب ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ٹیچر، تو ان کے لیے بھی بہت لازمی ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو ہی پلس پوائنٹ ہے بزنس مین کے لیے جو چائنا میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اگر HSK سرٹیفکیٹ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو چائنیز آتی ہے، اور چائنا میں تو یہ سارے لوگ چائنیز بولتے ہیں۔ اگر آپ کو چائنیز آتی ہے اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کو ایزیلی جاب بھی مل سکتے ہیں، آپ بزنس بھی کر سکتے ہو، تو یہ ہے اس کی امپورٹنس۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی انفارمیشن پوچھنی ہو تو آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنا WhatsApp نمبر یا WeChat ID
ویڈیو میں آپ لوگوں کو مینشن کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ بے شک میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت لازمی سمجھی میں نے، اسی لیے میں نے بنائی، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹس ہوں۔ میں جس یونیورسٹی میں ہوں، اس یونیورسٹی میں تو ہمیں مسئلہ نہیں تھا اس ٹائم، جب 2019 میں ہم آئے تھے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے گریجویشن سے پہلے HSK دینا ہے، تو ہم لوگوں کو تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن ابھی ٹائم کے ساتھ ساتھ رولز ریگولیشن سب کچھ چینج ہو رہا ہے۔ تو آج کل چائنا میں اسٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ ایئر میں HSK لازمی ہے، تو اسی لیے میں نے لازمی سمجھا آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ سب لوگوں کو میں ریپلائی دوں گا۔ تو ابھی ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ جہاں بھی ہو خوش رہو، آباد رہو، اللہ حافظ۔